पूरा सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। अगर हम सियासी तंज़ीमों की बात करें, कुछ इन पार्टीज़ की बात करें और बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ना हो तो ये यकीनन ज़्यादती होगी। कराची शहर में गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम पाकिस्तान और बानी एमक्यूएम की खबरों को लेकर कुछ सियासी हलचल अभी थमी ना थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला जो कि केपीके के वजीर आला हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप तशरीफ ले आए हैं कराची। आने से पहले और आने के बाद जो मामला चलते रहे वो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही अलार्मिंग थे। बहरहाल ये आमद हो ही गई। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बात करने के लिए ज्ञान चंद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ज्ञान चंद साहब इस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जी जी कैसी हैं बहन, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कैसा ये एक्सपीरियंस रहा? एक तो सबसे पहले कि एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के कि एक सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को पूरे पाकिस्तान में। वहाँ कराची शहर में जलसे की इजाजत मिलने की भी कुछ खबरें हैं, तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद। क्या कहेंगी इस आमद के मौके पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए ना, बारिश का पहला कतरा है जो पीपल्स पार्टी ने जी यहाँ पे हमें आज़ाद कर दिया है कि कम से कम आज़ादी से आए, आज़ादी से जो भी आपने एक्टिविटीज करनी है वो करें और उसके बाद वापस चले जाएं। जो एक तरीका होता है, जिस तरह पहले भी आपको पता है कि बिलावल जरदारी ने हमारे ज़माने में उन्होंने रैली निकाली थी और यहाँ से लेके प्रोटेस्ट वो सेंट हाउस तक उन्होंने इस्लामाबाद में किया था। तो कोई उनको रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं मिली, कोई इस तरह की चीज नहीं थी जिससे उनको बुरा लगता या उनके कारकुनों को बुरा लगता। बिल्कुल आराम से वो यहाँ से चले और वहां पहुंच गए। तो उम्मीद तो यही की जाती है। देखिए, हर एक से, इवन पंजाब जिस तरह की बड़बड़ियत कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए बुरा कर रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं जा रहा उसमें। उनका इम्प्रेशन बुरा पड़ रहा है, न सिर्फ पंजाब के लोगों के ऊपर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। आज जो गनी साहब गए हैं सईद गनी एयरपोर्ट पे और जाके उन्होंने जिस तरह वेलकम किया है हमारे चीफ मिनिस्टर केपीके को, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है जिसको मैं समझती हूँ कि हम सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे धड़के लेके इस दौरे को शुरू करने की बात की गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वही पंजाब वाला हशर ना हो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार हैं हम सिंध हुकूमत के और सईद गनी साहब के और बाकी लोगों के कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। बेइंतहा लोग हैं, पूरा कराची भरा पड़ा है। अब यकीन कीजिए कि एयरपोर्ट से लेके स्टार गेट तक पहुंचने में कोई 2.5 घंटे लगे हैं और उसके बाद भी अभी तक आस पास चलते चलते तो मैं तो हर दूसरे से छोड़ के मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मेरे 2-3 प्रोग्राम थे जो मुझे करने थे। तो लेकिन बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया है गवर्नमेंट ने, एंड वी आर रियली अप्रिशिएट। क्योंकि ये लोग हमेशा से ये कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टी हैं, और वाकई जमहूरी पार्टी है। इन्होंने ग्रास रूट से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इस तरह नहीं हो गया। शहादतें दी हैं इन्होंने, इनके हजारों लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं, लोगों ने अपने आप को जला लिया, पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया भुट्टो के गम में, बेनजीर के गम में। आज तक देखें अगर सिंध में बाकी है पीपल्स पार्टी तो उन्हीं की वजह से बाकी है। वो लोग अजीम लोग थे एक्चुअली, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया और काम करना चाहते थे। बेनजीर जैसे बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन बाहर जरदारी साहब ने जब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और वो जो पूरी इमारतें जल रही थी और गाड़ियां चल रही थी और लोग अपने आप को मार रहे थे, पता नहीं क्या क्या, वो उसको आप समझे कि हॉल्ट मिल गया, बिल्कुल रुक गया सब कुछ।
اور اس کے بعد پھر جو بھی الیکشن ہوئے اور سب کچھ آ گئی پیپلز پارٹی حکومت میں. تو یہ ایک وہی سمجھ سکتا ہے جو سیاسی ہو، لیکن جو جرنیل کی گود میں میری بیٹھ بہن میں کے وہ انٹرپٹ کروں پارٹی گا بنائے. آپ کی دیرینہ خواہش پہ. میں چاہوں گا کہ لائیو شکریہ ادا کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے گیان چند صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گیان چند صاحب، پاکستان تحریک انصاف والے تو آپ کے ہو گئے فین، تو یہ بڑا ہی اہم سیاسی فیصلہ ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجازت جلسے کی دی جا رہی ہے یا ایک اسپیس دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کراچی شہر میں، تو یہ کوئی دباؤ میں آ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا یا ایک سیاسی فیصلہ تھا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہم نے ہمیشہ چاہا ہے کہ سیاست کی جائے. 1 سے 10 پارٹیاں ہوں لیکن سیاست کی سب کو اجازت ہو، وہ اپنے سیاسی فہم سے، سیاسی جو وزڈم ہے اس سے اپنا اسپیس بنائے. تو ہم تو ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سیاست کرو، فتنہ بازی نہیں کرو. اگر یہ سیاست کرتے ہیں، پرامن طور پر سیاست کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی ان کو وہ اسپیس دینے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے اسٹانس یہی رہا ہے. تو ہم نے وہی کیا ہے جو پیپلز پارٹی بہتر سمجھتی ہے، اس ملک کے لیے بہتر سمجھتی ہے، اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہتر سمجھتی ہے، اس ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بہتر سمجھتی ہے، اور پارلیمانی سپرمیسی کے لیے بہتر سمجھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ باقی اداروں کا اپنا رول ہے، سیاستدانوں کا اپنا رول ہے. سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے اور راستے نکالنے چاہیے، اور سیاستدانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چاہے اب 1000 اختلاف رکھیں، لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کو الجھایا جائے. ہم کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اپنی سیاست کرتے ہیں، ہم ڈائلاگ دیتے ہیں، ہم دلیلوں سے بات کرتے ہیں. تو اگر ٹیبل پہ بیٹھے گی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی بھی فائدے میں رہے گی. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ اسٹانس رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرو اور کسی بھی آمر کے ساتھ نہیں بیٹھو. کبھی بھی پولیٹیکل اسپیس میں کسی بھی ادارے کو، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو جگہ نہیں دو، لیکن ان اداروں کو اپنے ڈومین تک رکھو. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے ڈومین تک رہنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے، آپس میں بیٹھیں، آپ آپس میں راستے نکالیں اور پارلیمنٹ کے تھرو ان کو امپلیمنٹ کرائیں. تو یعنی اگر یہ میں اچھی آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں گیان چند صاحب، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک میسج دیا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جو الزامات لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ فیض امین صاحب کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس وقت قمر باجوہ صاحب کے بھی حساب کتاب کی بات چیت چل رہی ہے، تو جو بوٹوں پر بیٹھ کر، بوٹوں والوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کر آئے پچھلے دنوں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، اب دوبارہ یہ غلطی یہ نہ دہرائے. آپ یہ میسج دینا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کا اپنا رول ہے. ہمارے جو ہم جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا ذرا علیحدہ رول ہے. ہم پالیسیاں دیتے ہیں، ادارے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی طاقتور ادارہ کیوں نہ ہو، یقیناً سب لوگ آرمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ کرتے ہیں، کسی وقت میں وہ کر دیتے تھے، ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی ہے نا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کسی کے لیے زیادہ اسپیس، کسی کے لیے کم اسپیس پیدا کرنے کے لیے کوئی ادارہ بھی بیچ میں آئے. تو اب ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے، جب چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ سے کیا، اور ہمارے اداروں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے گا، تو وہ ان اداروں کی بہتری کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہترین ہے. جب انٹرنیشنلی اتنے کرائسس چل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ہمیں ہماری قوم کو ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو ہم دنیا کو دکھائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑا ہے
اور کسی کی میلی نظر بھی ہم تک اٹھی تو پوری قوم اس کا مقابلہ کرے گی. تو اس سلسلے میں اگر انہوں نے بھی ایک گڈ گیسچر دکھایا کہ اس دفعہ انہوں نے کوئی ہنگامہ خیزی نہیں کی ہے, کوئی اس قسم کے بیانات نہیں دیے ہیں جس سے بو آئے کہ یہ فتنہ بازی ہوگی یا کوئی چیلنجنگ پوزیشن ہوگی. وہ آئے ہیں, ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. ان کو بھی چاہیے وہ بڑے سکون سے اپنی سیاست کریں اور چلے جائیں. اچھا, آپ کو جیسا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی میثاق جمہوریت اور بہت سارے معاہدے سائن کیے گئے, تو آج پیپلز پارٹی کا یہ نرم گوشہ کوئی آنے والے دور میں نیا معاہدہ, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت تو نہیں پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو نرم گوشہ دکھا رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے بچوں کو ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ بگڑے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے دماغ کو ان سے ڈیل کر کے ان کو اچھائی کی طرف لے آئے, اچھی پولیٹکس کی طرف لے آویں. ان کی فالوئنگ ہے, ہم مانتے ہیں ہر ایک کا مینڈیٹ, کسی کا بھی کوئی مینڈیٹ ہو ہم مانتے ہیں. ہم نے ایم کیو دہشت گردی جب کر رہی تھی تب بھی ان کا مینڈیٹ مانا تھا کہ ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, تو ہم ان کا مینڈیٹ مانتے ہیں. لیکن کسی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر پولیٹیکل باتیں کرنا وہ اچھی چیزیں ہیں. وہ اگر کہیں گے کہ ہم آگ لگا دیں گے, ہم بندوقیں اٹھا کر چلے آئیں گے, جس طرح سے گڈاپور بات کرتا تھا, اس طرح کی تو بات کم از کم کوئی پارٹی بھی نہیں افورڈ کرتی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کرتی ہے, کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. ہم نے تو سیدھی گولیاں بھی کھائی ہیں, پھانسیاں بھی کھائی ہیں, کوڑے بھی کھائے ہیں, پھر بھی ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کو ترجیح دی ہے, ہم نے سیاست کو ترجیح دی ہے, اور وہی ہم آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نصرت صاحبہ. نصرت صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ کراچی ہی کیوں چنا گیا؟ کراچی کیوں چنا گیا؟ جی, کراچی کیپٹل اس ہے جلسے کے پاکستان. لیے کے پی کے بعد بلوچستان بھی تھا, دیکھیں, سندھ میں بھی بہت بلوچستان میں بڑے آپ کو پتہ ہے آپشنز تھے. حالات کس قسم کے ہیں. بلوچستان میں جانا تو خیر بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہاں آپ, یہ نہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے, لوگ آئیں گے, لیکن کیونکہ وہاں پہ امن نہیں ہے اس لیے بہت مشکل بات ہو جاتی. کراچی ایک تو وہ شہر ہے جس میں 24 کی 24 سیٹیں ہماری تھیں, اور وہ ساری کی ساری ایم کیو ایم کو دے دی گئی, ایک پیپلز پارٹی کو دی گئی بس. تو ایک ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ یہاں پہ ہے, اس کا آپ نے آج تھوڑا سا جھلک دیکھ لی اس میں, لوگوں نے جس طرح ریسیپشن میں کام کیا ہے, جس طرح لوگ نکلے ہیں ان کو ریسیو کیا ہے انہوں نے, تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ابھی تک پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 9 کو ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی تھی, لیکن اگلے ہی دن جب خان صاحب اپنے گھر میں بنی گالہ میں بیٹھے تھے اپنے بیگم کے ساتھ, تو ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا کراچی آلموسٹ باہر نکلا ہوا ہے. تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے بیگم سے کہا میں نے تو کال نہیں کی کسی قسم کی. تو اس وقت پتہ چلا کہ لوگ واقعی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ کراچی کو امن, سب سے زیادہ امن دینے کی جو چیز تھی پیپلز پارٹی نے کیا, بہت اپنی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے, ہم ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کو بہت ہولڈ تھا, اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم لوگ نکلتے تھے پروٹیسٹ کے لیے یا کوئی بھی جلوس کے لیے یا کچھ بھی, تو میں نے خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ لڑکے جو کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ, ان کی کبھی ٹانگوں میں, کبھی پیٹ میں, کبھی کہیں ان کو چھریاں ماری جاتی تھیں, اور ہم اگر اس کے اوپر ٹرک کے اوپر سوار ہیں تو فلیش سے پتھر مارے جاتے تھے, جو بالکل مجھے خود وہ لگتے ایک سیکنڈ کا وہ ہوا ہے کہ میں نے وہ جگہ بدلی ہے اور آ کے کسی اور کے خاتون کے سر میں لگا وہ. تو یہ قسم کی اس میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا, اور آخرکار لوگوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ جماعت تقریبات جماعت نہیں ہے. نہ ہم لوگوں نے کبھی دھمکیاں دی, نہ کبھی ہم نے گھراؤ جلاؤ کی بات کی, نہ کبھی خان صاحب نے کبھی اس طرح کی بات کی. وہ تو ہمیشہ امن کی ہی بات کرتے رہے. پھر میں وہی بات کروں گی کہ 9 مئی پہ جو کچھ ہوا وہ ظاہر فالس فلیگ ہے, وہ اصل میں نہیں ہے, کیونکہ کینٹ ایریاز میں کوئی بھی اس طرح نہیں جا سکتا. وہاں پہ بہت بیریئرز ہوتے ہیں جس میں پولیس والے ہوتے ہیں, جس میں
فوجی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک بندے کو، چونکہ میں خود میری پیدائش سینٹ ایریا کی ہے اور ساری عمر میں نے وہاں گزاری ہے، تو مجھے بتایا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں بھی جانا چاہوں تو میں اس طرح نہیں جا سکتی، مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کرانا ہوتا ہے اور واپسی سے وہ آئی ڈی کارڈ آپ کو واپس ملتا ہے، آپ ایڈریس دکھاتے ہیں کہ آپ کس گھر میں جا رہے ہیں، تو وہ سارا باہر فالس کیا گیا، آستا آستا سب اس چیز کی خبر ہر ایک کو مل جائے گی کہ یہ کیوں ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کو اصل میں مات دینے کی، آپ نے دیکھا کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ساری جماعت بیٹھ گئی بالکل سرے سے، لیکن پی ٹی آئی کے اتنے باہمت جوان ہیں بچے کہ وہ 26 نومبر کے ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے، بلکہ ایون گولیاں لگی ہوئی تھیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو اس وقت بھی وہ یہی بات کرتے تھے کہ دوبارہ خان صاحب نے کال دی تو ہم دوبارہ آئیں گے۔ تو ہماری یوتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ کسی حال میں ڈرنے والے نہیں، اب تو ڈر ختم ہو گیا، سب کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا، تو یہ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا آئندہ بھی۔ اچھا میری بہن یہ بتائیے گا، جس طرح سیکیورٹی تھریٹ پورے پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طرح انڈیا کو ایک شکست دی ہے، اس کے بعد سیکیورٹی لیپس تو ہیں موجود، اب اس جی صورتحال میں کراچی شہر میں آپ کا جلسہ یا اس طرح کی ریلیاں، کوئی بھی اچنبا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں ذمہ داری تو کسی کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جس صوبے میں ہم موجود ہیں وہاں پہ سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، پھر ان کی اپنی بھی سیکورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود دھماکے تو ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بے نظیر کی کس طرح ڈیتھ ہوئی، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو جاتی، لیکن ہوئی، وہ پلان پہلے سے بنا ہوا تھا، کس طرح گاڑی کی چھت کاٹی گئی، جس طرح ان کو کہہ کے بلایا گیا کہ آپ کھڑی ہوں ویو کریں، اور پیچھے سے کس طرح گولی ماری گئی، پھر بلاسٹ ہوا کیا، تو اس پہ آپ کیا کریں، کس کو بلیم کریں اور کس کو پکڑیں اور کس کو سزا دیں؟ یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ کے خان صاحب کو دیکھ لیں، اب 4 گولیاں ان کو لگی، ان کے ساتھیوں کو کتنوں کو گولیاں لگی، لیکن ہم ایف آئی آر تک درج نہیں کروا سکے۔ ہم کس کو کہیں گے، کس کی ڈیوٹی تھی یہ سیکورٹی دینے کی؟ تو اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں اصل میں باہر نکلنا ہے، ہمیں اصل میں پروٹیسٹ کرنا ہے، اپنے لیڈر کو جو ایکچولی اوریجنل لیڈر ہے ہماری پارٹی کا، اس کو باہر آنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں گے، اپنی جانیں بھی دے دیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اگر مجھے یہ بھائی مجھے چینل پہ جانا ہے، سوری سو سوری، وہ کال کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس تھینک یو۔ یہ میں کچھ سوالات آپ سے ہیں، اگر ٹائم دے دیں آپ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں رونما ہو جاتا ہے اور آپ کی صفوں میں کوئی دوسری جماعت کے یا آپ کے مخالفین یا کوئی بھی اس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو فائدے کی جگہ نقصان کا اندیشہ تو نہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہے، دیکھیں آپ کسی کے اس پہ لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتے چہرے پہ کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں پارٹی، یا نہ بھی جوائن کریں، چلتے جلوسوں میں، پروٹیسٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی ساتھ ساتھ چل سکتا ہے، اور اس میں خود کش دھماکہ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے تو اس میں الزام کس کو دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی کو بھی نہیں دے سکتا ہے تو الزام۔ اس صورتحال نمٹنے کے لیے کراچی یا سندھ یا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے کچھ پلان بھی تیار کیے ہیں؟ دیکھیں پلان تو یہی ہے کہ بحفاظت ان کو لے جائیں، اب جو ان کے ارد گرد بچے ہیں یا گارڈز ہیں یا وہ جو اپنے ساتھ سیکیورٹی کا لے کے آئے ہیں، وہی ان کو کریں گے، حفاظت سے واپس جہاز میں بٹھائیں گے، اور کیا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، مگر تھینک یو۔ کوئی بھی اس طرح کا مذاکرات، ایک آخری سوال یہ تھا کہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ کراچی جلسہ اور یہ سہیل آفریدی صاحب کی کراچی آمد تو نہیں؟ نہیں، اس کا مذاکرات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذاکرات کر رہے ہیں چغزئی صاحب اور مولانا ناصر عباس صاحب، خان صاحب نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ لوگ کریں گے مذاکرات، اور انشاءاللہ اگر وہ مذاکرات کریں گے تو کسی ویلڈ پوائنٹ پہ آ کے اس چیز کو ختم کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں تک ہماری اپنی پارٹی کا اور چیف منسٹر صاحب کا تعلق ہے، یہ لوگ اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے، ریلیز بھی کریں گے، اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ بس آپ کو پتا ہے کہ 13 گھنٹے یہ باہر بیٹھے رہے ہیں اڈیالہ کے، کوئی اس طرح کی بات نہیں، ایون الفاظ بھی ان کے بہت نپے تلے ہوتے ہیں، بہت سمجھداری سے کر رہے ہوتے ہیں۔ 10 دفعہ یہ اڈیالہ کے باہر گئے ہیں اس آس میں کہ ان کی ملاقات ہو جائے ان کے لیڈر سے، لیکن نہیں کروا رہے۔
تو چلیے نہ کروائیں آپ، اس سے فرق نہیں پڑا، وہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ۔ چلیں آپ کی مصروفیات ہیں، ورنہ سوالات تو بہت تھے آپ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ۔ گیان چند صاحب ایک دفعہ پھر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ اگر جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پرانا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو یا لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح ہوا تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو ان کو ایک اسپیس دیا ہے، ہم نے اپنا ظرف دکھایا ہے۔ اب ان کا ظرف ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بڑی گیدڑ بگیاں لگا کر آتے تھے، ہوتا کچھ نہیں تھا، اور لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی سیاست یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ملک کے ساتھ، ملک کے وسائل کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ گنڈاپور جو ہے نا، وہ خود ان کے جو عمران خان ہے ان کی بہنوں پہ ملٹری کا ایجنٹ کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ ہے نا پارٹی، وہ جو لیڈر کی بہن پہ الزامات لگا رہا ہے، وہ ہمارا چیف منسٹر تھا، اس کے بدلے میں اب یہ آگے یہ دیکھتے کتنے دنوں کے بعد الزامات لگاتا ہے۔ تو بذات خود ان کے اندر نظریاتی لوگ ہیٹ، یہ ایک ادھر ادھر کا ہجوم ہے جو عمران خان کے ارد گرد اکٹھا ہوا ہے۔ پولیٹیکلی آرگنائزیشنلی ان کی تنظیم سازی تو ہے نہیں جو کوئی تحریک چلا سکے، کوئی تحریک بن سکے۔ تو عمران خان آتا تھا، اس کی پارٹی کے علاوہ بھی لوگ آ جاتے تھے، لیکن اس کے پیچھے وہ کندھے بھی تھے، وہ جو ہے نا ان کو جو لانے والے تھے ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سے ہمارے جہانگیر ترین کا لاسٹ میں ہیلی کاپٹر چلا اور ان کے نمبرز پورے ہوئے، جس طرح سے ان کی 2 سال 2.5 سال کی جو بھی گورنمنٹ چلی، اس میں خود یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہا تھا کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا، جب بھی کوئی بل پاس کروانا تھا ہمیں ان کو کہنا پڑتا تھا کہ بھئی ہمیں نمبرز پورے کر کے دو۔ تو ابھی ان کے نمبرز پورے کرنے کے لیے شاید ان کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کرنے کے لیے پھر تو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، لوگوں کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے دھمکیاں، اس طرح سے گالیاں، اس طرح سے کسی کو برا بلا کہنے سے لوگ نہیں آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی چیزوں سے سیکھ گئے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جب یہ لاڈلے تھے تو کیا رویہ تھا ہمارے یہاں لوگوں کا، اور جب اب لاڈلے نہیں رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھدار اگر ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کم از کم برے دن جو ہے نا کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی وہی نادانیاں کریں گے تو یقیناً مشکلاتیں ہی بڑھیں گی۔ ان کے فیصلے ہیں جو ان کو اچھا بھی کر سکتے ہیں، ان کے فیصلے ہیں جو ان کو مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میں اچھا سمجھتا ہوں گیان کہ یہ چند اب صاحب، سمجھ ایک سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ تو ڈیفینیٹلی پورا پاکستان سیکیورٹی تھریٹ میں موجود ہے، اور اس طرح کی ریلیاں اور جلسے کی اجازت دینا، تو اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت سندھ یا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، ان کو تو تماشا چاہیے، ان کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کن چیلنجز کو سامنا کر رہا ہے، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اگر یہ تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ جو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس کی بھی مذمت کی جاتی۔ باقی چیزوں پہ تو عمران خان کے بھی بیانات آ جاتے ہیں، لیکن اس دہشت گردی میں مذمتی بیان بھی نہیں آتا ہے۔ جو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں یہ کہتے ہیں ان سے بات کرو، وہ گولی چلا رہے ہیں آپ کہتے ہیں بات کرو، ان پہ کم از کم مذمت تو کی جائے نا، مذمت کی جائے۔ پھر جنگ کے حالات میں بھی بات ہوتی ہے، دشمن سے بھی بات ہوتی ہے، تو یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بندہ جو گولی چلا رہا ہے، ہمارے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے مندروں، مسجدوں اور تعلیمی اداروں پہ بم پھینکے جا رہے، ہمارے فورسز پہ بم پھینکے جا رہے، اور ان کا مذمتی بیان بھی نہیں آتا ہے۔
تو ادھر آئے ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھئی ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ ہم اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے کراچی کے انہی روڈوں پہ کم از کم 200 کے قریب ہمارے کارکنان شہید ہوئے تھے. بے نظیر صاحبہ بچ گئی تھی, اور جس کو کچھ دنوں کے بعد راول پنڈی میں لیاقت باغ میں مارا گیا. تو ہم تو پھونک پھونک کر چلتے ہیں. اچھا گیان چند صاحب, اب آپ نے وہ ذکر کر دیا, اب آپ چاہے دسمبر کی بات کریں یا اکتوبر کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سانحہ ہوا, اس کے بعد جو جلاؤ گھیراؤ اور جو معاملات ہوئے, یا ہم 9 مئی کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف کو لے کر, اس طرح کا کوئی واقعہ اگر رونما ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے حکومت سندھ کی کوئی اسٹریٹجی موجود ہے؟ دیکھیں, ہم تو سیکورٹی دیں گے نا. ہم نے تو محترمہ بے نظیر صاحبہ کو 200 ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے, اور ان کو ایک شیلڈ بنا کر ان کو بچایا. دھماکے کے بعد لوگ بھاگ رہے تھے, ہمارے کارکنان بے نظیر صاحبہ کے لیے پھر وہ شیلڈ بن گئے. تو وہ اپنی جان پہ کھیل کر انہوں نے اپنی لیڈر کو بچایا. تو ان کے کارکنان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈروں کو بچائیں. ہاں, پولیس کے اداروں کی طرف سے جو بھی سیکورٹی ممکن ہوگی وہ دی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی ایک خون کا قطرہ بھی گرے. ہماری لیڈر ماری گئی, ہمارے لیڈر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. ہم نہیں چاہتے کسی اور پارٹی کے ساتھ وہی ہو, اس کے کوئی کارکن ہو اس کے ساتھ وہی ہو. بلاول صاحب نے لاہور میں بھی کہا تھا نا, مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کسی پروگرام میں عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. ہاں, نعرے لگانا اچھی بات ہے, لیکن گالیاں دینا تو بری بات ہے نا. یہ تو گالیاں دیتے ہیں, نعرے نہیں لگاتے. تو ہم جماعت سمجھتے ہیں اسلامی کہ کے کراچی معراج میں آ الہدیٰ کر صاحب نے جوائن کیا ہے, انٹرپٹ وہ کروں گا. زرداری صاحب کے سیاست سے کچھ سبق سیکھیں گے, کچھ پیپلز پارٹی کے پورے ماضی کی سے لے کر جدوجہد سے سبق سیکھیں گے, اور اچھے پولیٹیشین بن کر آئیں گے, تو شاید ان کے لیے کوئی اسپیس بھی باقی رہے. اچھا, ہمیں جوائن کیا جماعت اسلامی سے معراج الہدیٰ صاحب نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, اس وقت ایسا لگ رہا ہے حالات جو پاکستان میں ایک نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں, ہمدرد ہیں, ووٹرز ہیں, ان کو مختلف سیاسی تنظیمیں, پارٹیاں کیپچر کرنا چاہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پوزیٹیو ایک جسٹر گیا ہے, اور بڑا ہی پاکستان تحریک انصاف اس کو سراہ رہی ہے. گزشتہ دنوں جماعت اسلامی پر بھی یہ بات ہوئی, ایم کیو ایم نے بھی کوشش کی, نون لیگ نے بھی کوشش کی, فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی کوشش کی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کھینچا تانی تو نہیں چل رہی ووٹرز اور حمایت؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ وقتی طور پر دیگر سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں میں بھی ایک ہمدردی ہو, اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب کو سندھ کے اندر ایک پولیٹیکل ریلی کی اجازت دی گئی, پروٹوکول دیا گیا, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے والی بات ہے. اور اگر کسی صوبے میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, اور پولیس گردی کے ذریعے ان کے راستے کو مسدود کیا گیا, تو یہ قابل مذمت ہے. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر کے بارے میں غور کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ پی ٹی آئی میں ٹھیک ہے آج سہیل آفریدی کا استقبال ہو رہا ہے, لیکن یہ استقبال اصلاً اس لیڈرشپ کا ہے کہ جس نے سہیل آفریدی کو منتخب کیا ہے. اور پی ٹی آئی اگر آپ کہیں تو لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آئی ڈز ناٹ اسٹینڈ فار انصاف, آئی اسٹینڈ فار دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی. تو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس سے لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں, اس لیے اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس طریقے کے اقدامات سے, ٹھیک ہے یہ اقدامات اچھے ہیں, سیاسی عمل آگے بڑھنا چاہیے, سیاسی گفتگو ہونی چاہیے, اور
یہ جیسچر بہت اچھا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر بات موجود ہے کہ اس طریقے سے شاید پی ٹی آئی کی اس جو مقبولیت ہے اور اس کو کوئی دوسری سیاسی جماعت شاید اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اجازت ملنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا میٹھا ہو جانا کہیں یہ ڈیل کا نتیجہ تو نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ گیسچر پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو پیپلز پارٹی بھی جن لوگوں کی اجازت کے ساتھ یہ سارے کام کرتی ہے تو گویا ایک گنجائش دی گئی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کراچی کے اندر اور کراچی میں پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی بہت ساری نشستیں لی تھیں اور جو 2023 کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو بہت بڑی مقدار میں ووٹ پڑا تھا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ وہ سوالات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ کراچی شہر نے تو پی ٹی آئی کا ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن اس شہر کے ساتھ جو 4 سالہ دور حکومت تھا اس کے اندر جو کیے گئے وعدے تھے اور وزیر اعظم کا اپنا خود یہاں پر جتنا وزٹ ہوتا تھا اور اس شہر کو جتنی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا، تو وہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں بھی ویلکم کرتا ہوں، سہیل آفریدی صاحب تشریف لائے ہیں اور یہاں آ کر ان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، اور آئین جو حق ایک سیاسی جماعت کو دیتا ہے، مجھے خوشی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ حق پی ٹی آئی کو بھی دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم پر کوئی دباؤ ہوگا اس جلسے اور یہ آمد اور سیاسی ہلچل کے بعد؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، سیاسی عمل آگے بڑھے گا، اس میں سب کا مکالمہ بھی سب کے سامنے آئے گا، سب کا نیریٹو بھی سب کے سامنے آئے گا اور سب کی پرفارمنس بھی سب کے سامنے آئے گی۔ اور یہ عمل جن ممالک میں ہوتا ہے اور جہاں سیاسی شعور ہوتا ہے تو لیڈرشپ کو لوگ منتخب بھی کرتے ہیں، اور پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے لیڈرشپ کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکال کر جو اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں انہیں منتخب بھی کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں یہ دیکھنے میں آیا، تاریخ اگر ہم کراچی شہر کی اٹھا کر دیکھیں کہ سیاسی لڑائی میں، اقتدار کی لڑائی میں کراچی کے شہریوں کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ اگر یہ جلسہ، یہ ریلیاں احتجاج کی شکل اختیار کرتی ہے، کوئی 9 مئی کی طرح یا 27 دسمبر یا اکتوبر یا اور بھی بہت سارے واقعات گزرے ہیں کراچی شہر پر 12 مئی، تو کراچی شہر جہاں 15-20 دن سے، مہینے سے کچھ شہریوں کو ایسا لگ رہا ہے کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہے، کہیں دوبارہ کراچی شہر پیچھے تو نہیں جائے گا؟ پھر نئی قیمت تو نہیں چکانی پڑے گی؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کی بات سے جزوی اتفاق ہے۔ کراچی اور اس کے عوام بہت کچھ بھگتتے رہے ہیں اور بھگتتے رہے نہیں ہیں، آج بھی بھگت رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ کس جگہ ترقیاتی کام کا آغاز ہوا ہے، میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، اور شہری بھی اس بات کے متمنی ہوں گے کہ جس جگہ ترقیاتی کام کا آغاز ہوا ہے ذرا اس جگہ کا اعلان آپ ضرور کر دیجیے گا، ایڈریس اور پن لوکیشن بھی دے دیجیے گا۔ کراچی میں تو تباہی چل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بات سمجھنا چاہیے کہ سہیل آفریدی اپنی لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ لیڈرشپ کئی سال سے جیل میں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے کے اندر وہ احتجاجی رنگ نہیں ہوگا تو یہ سادگی تو ہو سکتی ہے، بھولپن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو میچیور لیڈرشپ ہے وہ اس بات سے واقف ہو گئی ہے کہ 9 مئی کو دہرانا ان کے لیے بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا، اور 9 مئی کے واقعے نے پی ٹی آئی کو جتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے
تو جن لوگوں کے مشورے پہ انہوں نے یہ کام کیا تھا وہ تو شاید کہیں پتلی گلی سے نکل لیے، لیکن آج پاکستان کے سیاسی عمل کے اندر پی ٹی آئی کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بیرونی قوت کے بجائے پی ٹی آئی کے اندرونی قوت ہی ہوگی جو چاہے گی کہ اس پورے جلسے کو اور پورے پولیٹیکل اپارچونٹی کو ایک اچھے انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ اپنے پیغام کو پہنچایا جا سکے اور ادھر ادھر الجھنے سے چیزوں کو بچایا جا سکے۔ اچھا معراج صاحب، آپ کی سیاسی بصیرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک بڑا ہی الجھا ہوا سوال کرنے لگا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پچھلا الیکشن بھی کراچی کا پورا ہمارا تھا، جو ایم کیو ایم پاکستان کی گود میں ڈال دیا گیا۔ گزشتہ دنوں بانی ایم کیو ایم، مصطفیٰ کمال اور ایک جو ہے نا وہ ایک حلیم سا پکایا جاتا ہے، ایک گڈ مٹ سی سیاسی ہلچل ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی بھی کسی طرح بلدیاتی اداروں میں ماشاءاللہ ان ہو گئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کے آپ کا بھی ایک حصہ ہے۔ میئرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ایم کیو ایم حقیقی آفاق احمد صاحب کو بھی ایک اچھا جو ہے نا وہ اسپیس دیا گیا ہے سیاست کرنے کا۔ تو جو پچھلے دنوں کراچی کی سیاست میں ہوا، خاص طور پہ مصطفیٰ کمال اور پرانی ایم کیو ایم کے دوران، تو یہ ایک اجازت دینا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر یہ کامیاب جلسہ کر بھی لیتے ہیں مگر اس کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ پورے کا پورا الیکشن اٹھا کے کسی کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کو لولی پاپ بھی دے دیا گیا، ایک مذاکرات شروع ہوئے۔ یہ ایک ازمپشن ہے، خیال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو لے کے؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ سا سوال ہے، یقیناً میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے جو پی ٹی آئی کو یا جماعت اسلامی کو بھی الیکشن پر اعتراض ہے، وہ اعتراض صرف کراچی کے الیکشن پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کے اندر بینیفیشری کوئی اور ہے، لیکن یہ تو سب سے بڑا اعتراض تو پنجاب کے الیکشن پر ہے کہ پنجاب کے اندر بینیفیشری وہ ہیں کہ جنہیں کسی درجے میں کوئی ووٹ ہی نہیں ملے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو فارم 45 والی قیادت ہے وہ ابھی تک پاکستان میں ڈیلیور کرتی نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ زمینی حقائق ہیں، لیکن اس کو میرا میں یہ مختصر سا خیال ہے سوال کہ کر دوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو لولی پاپ دیا گیا ہے یا حقیقی اسپیس ملنے جا رہا ہے سیاست میں پاکستان کی؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ میرے لیے شاید اس سوال کا جواب ذرا دشوار ہوگا، لیکن جو ان کو اسپیس اپارچونٹی ملی ہے، اگر اس سیاسی عمل کو شرف انگیزی سے بچاتے ہوئے بیانیے کی سیاست کو آگے بڑھائیں گے تو ان کے لیے پاکستان کے سیاسی میدان میں بڑے مواقع موجود ہیں۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے حفیظ الدین، آپ ایم این اے ہیں ایم کے پاکستان کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حفیظ الدین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حفیظ الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ حفیظ الدین صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں آپ؟ کافی دن ہوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے۔ ہاں بہت دن ہو گئے ہیں۔ بہت دن ہو گئے۔ اچھا حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان پہ کچھ پریشر پڑے گا؟ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اسپیس دیا گیا ہے کراچی کی سیاست میں، کون سا اسپیس؟ باغ جناح مل گیا سر جلسے کے لیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اسپیس تو ان کے پاس ہے، ایک وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے پاس یہ اسپیس ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ دیٹ از دا ریزن کہ وہ اسپیس کو خود لوز کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقل مندی اور شعور کے ساتھ اپنے اسپیس کو استعمال کریں گے تو ان کو سیاسی موقع ملتے رہیں گے۔ ان کو ملنا بھی چاہیے، ان کو سیاسی موقع ملنا چاہیے، کون روک رہا ہے ان کو، لیکن عقل مندی سے اس کو استعمال کریں وہ۔ جی
اچھا، آپ یہ کو ایک آواز آ سوال رہی ہے؟ بنتا ہے کہ جی آ رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ، 12 مئی، بہت کچھ ہے. یہ اب تو میں کہہ رہا ہوں کوئی کہ وہ استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان پہ خفگان آتا ہے. ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا 9 مئی کی تاریخ اگر دہرائی گئی اور کوئی اس طرح کا اسائنمنٹ جو ایم کیو ایم پر الزام لگتا ہے 12 مئی کا، ایم کیو ایم پاکستان کو دوبارہ دیا گیا، تو کیا 12 مئی ریپیٹ ہو سکتی ہے اس ریلی یا جلسے کے دوران؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ایک نارمل جلسہ یا ریلی تو نہیں ہے، یہ احتجاجی شکل تو اختیار کرے گا ہی کرے گا، بیانات تو آئیں گے ہی آئیں گے. تو اگر اوپر سے کوئی آرڈر ملتا ہے 12 مئی دہرانے کا، تو کیا ایم کیو ایم پاکستان ایک دفعہ پھر استعمال ہوگی؟ یہ الزام ہے آپ پہ، یا آپ بتائیں گے کہ کیا یہ ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں، ایک بات سنیے. اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ شکل میں موجود ہے. اس میں مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ سب جو جوائنٹ ہینڈ ہوئے میں ہیں اور سارے معاملات کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں. یہ ایک ایم کیو ایم پاکستان بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فیز ہے. یہ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور اس کی افادیت کو سمجھتی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے بنیادی نظریے سے آمانگ ہے. 12 مئی کو بھی تو یہی ایم سمجھ کے باہر آئے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ نہیں، وہ لڑکے. تو اب میں اس فیز کو میں زیادہ ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بڑا افسوسناک فیز تھا، بہت برا ہوا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اچھا، یہ اب مجھے اصل میں جاننا چاہیں گے ہمارے معراج الہدیٰ صاحب، تو میں چاہتا ہوں معراج الہدیٰ صاحب سے کچھ آخری 1-2 سوالات کر لیے جائیں. ضرور. سر معراج صاحب، ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی انٹری ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ایک فائدہ پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے؟ اور کیا جماعت اسلامی کو کسی قسم کا نقصان آنے والے بلدیاتی الیکشن یا پکے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے؟ جی معراج صاحب. سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو مواقع مل رہے ہیں انہیں صحیح طور پر استعمال کرنے ہوں گے، اور جماعت اسلامی تو جمہوری سیاسی عمل کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتی ہے. جماعت اسلامی کو یہ تھریٹ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ان سے کوئی چیز چھن جائے، اور ہم تو اس پورے عمل کے اندر پی ٹی آئی کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے اس اقدام کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ایک الزام لگتا ہے جماعت اسلامی پر بھی کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنا چاہتی ہے، ان کے ہمدردوں کو، کارکنان کو اور ووٹرز کو. یہی وجہ ہے کہ نرم گوشہ کہیں نہ کہیں رکھا ہے جماعت اسلامی نے. اس پہ کیا آپ کا ورڈک ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہر سیاسی جماعت کا پاکستان کے اندر حق ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو اپنا نیریٹو پہنچائے. پی ٹی آئی نیریٹو پہنچاتی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو توڑنا چاہ رہی ہے، اور جماعت اسلامی جب اپنا نیریٹو پہنچاتی ہے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے ہر سیاسی جماعت اپنا کام اسی لیے کر رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے، اور جو لوگ آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ کر ہی آئیں گے. اس لیے نہ ہم خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی جماعت اسلامی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معراج صاحب، آخری سوال کروں گا پھر آپ کو اجازت دیں گے. کیا آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے یہ جلسہ، یہ ریلیاں اور یہ سہیل آفریدی صاحب کی آمد، کیا پی ٹی آئی کو عروج ملے گا، یا پی ٹی آئی کو مضبوط کرے گی یہ ڈیولپمنٹ، یا اس سے پی ٹی آئی کو کچھ بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپورٹ اس وقت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر وہ تحرک نہیں ہے، اس کے اندر وہ
جو آپس میں مل کر آگے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے، ان کے آپس کے اختلافات پہ تو کل محمود خان اٹگری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اور علیمہ خان بھی جب جیل کے باہر تھیں تو انہوں نے اگر بات کی ہے تو یہی کی ہے کہ اگر راول پنڈی کے عہدیداران بھی آ جاتے تو شاید یہ تعداد پوری ہو جاتی. تو ان کو اپنی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کا خاصی توجہ دینا ہوگی. جلسہ تو ظاہری بات ہے کہ جس نام پر ہو رہا ہے یہ بہت عرصے سالوں کے بعد یہ اس طرح کی سرگرمی ہو رہی ہے، تو یقیناً اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کو اگر یہ فائدہ تا دیر اٹھانا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی آرگنائزیشن کو بہت اچھا ایکٹیویٹ کرے اور اسے کراچی کے عوام کے مسائل کے لیے بھی میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے. یعنی میں آپ کی بات سے جو اخذ کر پایا ہوں، جو کہتے ہوئے آپ نے احتیاط برتی کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور ابھی کوئی اقتدار میں آنے والے الیکشن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیکھ رہے. بہت ادھر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میری پوری گفتگو کو اگر آپ اس طرح سمیٹیں گے تو یہ تو درست نہیں ہوگا. میں نے پی ٹی آئی کو مشورے دیے ہیں کہ اپنی آرگنائزیشن پر توجہ دیں اور اپنی جو پارٹی ہے اس کو مقامی مسائل کے لیے بھی استعمال کریں اور ایجنڈے میں کچھ اور چیزیں جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان کو ضرور سامنے رکھیں. بہت شکریہ معراج الہدیٰ صاحب. جی Thank حفیظ you. الدین صاحب ایک دفعہ پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حفیظ الدین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لولی پاپ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، یا حقیقت میں ایک سیاست کا اسپیس ملا ہے جو کہ دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی دیکھیے ہے؟ آپ ہی یہ بار بار ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں لالی پاپ کی. ان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے لالی پاپ یا جو کچھ بھی، وہ بات ابھی معراج الہدیٰ صاحب نے بڑی صحیح الفاظ میں کر دی کہ اگر ان کی سمجھداری ہوگی، اگر یہ سمجھدار ہیں تو ایسے موقعوں کو پازیٹیولی استعمال کریں گے. اور میں بھی اسی بات کے اوپر ان کی بات پر یہی کہوں گا کہ اگر یہ پوری طریقے سے پازیٹیولی ایسے موقعوں کو استعمال کریں. انہوں نے ایسے موقع چھوڑے ہیں، ان کے پاس ایسے موقع بہت تھے. اگر اس پورے 2018 2024 اور اب تک یہ سیریسلی پالیٹکس کو لیتے، دیکھیے نا انہوں نے تو جو کیا ہے، 9 مئی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے، پھر 26 تاریخ کا واقعہ، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل سینس نہیں ہے، اور اس کے فقدان کی وجہ سے یہ پوزیشن آئی ہے. بانی ایم کیو ایم نے پچھلے دنوں ٹریپ کرنے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد کارکنان اور ووٹرز کو. ہمدردیاں بھی بٹوری یقیناً، اور ان کے پرانے بیانات بھی چلائے گئے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، جو کہ یقیناً کچھ ریاست مخالف بھی تھے. پاکستان کی ایم کیو ایم، جو آج کی ایم کیو ایم ہے، جو آپ کی ایم کیو ایم ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں کھڑی ہے اور ان کے ورکرز کے ساتھ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے ہمارا راستہ ان سے بالکل سیریسلی جدا ہے. وہ جس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں وہ پالیٹکس ہم نہیں کر رہے ہیں. ہماری ٹوٹل پالیٹکس پرو پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کی بقا اور اس کی سالمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہم اردو بولنے والوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. کیونکہ یہ ملک بنایا گیا ہے، بنانے والوں میں ہمارا نام سر فہرست ہے. ہم اقلیتی صوبوں کے لوگ تھے، ہم نے یہاں پر ہجرت کی ہے، اپنے گھر بار اپنی خبریں چھوڑی ہیں، اور ہم اس ملک میں آئے ہیں. یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت، اس کی سالمیت اور اس کی افادیت ہماری افادیت ہے. اس صورتحال کے اندر بڑی دو ٹوک بات ہے. اور اس بات دوسرے ہاتھ میں آ جائیں آپ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں، آپ دیکھ لیجئے میں 9 مئی کا واقعہ اور مختلف ان کے بیانات اور خان صاحب کی جو صورتحال رہی ہے ساری اس کے اندر، اس کے بعد تو یہ بات بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ ان کے ویوز کیا ہیں. اس کے اوپر شرمانے چھپانے کی بات نہیں ہے، ان کے ویوز سب کے سامنے ہیں. ہم اس سے سخت اختلاف کرتے ہیں،
اور ہم سمجھتے حفیظ ہیں الدین صاحب، پاکستان کی بقا 9 اور مئی کے سالمیت. واقعے اور دیگر واقعات کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی بھی اجازت مل رہی ہے، پاور شو کی بھی اجازت مل رہی ہے. کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ یا خواہش کہ سیاست کرنے کا حق سب کو ملنا چاہیے بشمول بانی ایم کیو ایم سمیت؟ دیکھیے سیاست کا ملنا چاہیے، سیاست سے آگے اور کچھ نہیں ملنا چاہیے. جو وہ حرکتیں کرتے ہیں اس کی کہیں پذیرائی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایسا سمجھتا ہوں لگتا ہے اگر اپنی پٹری سے بانی اترے ایم کیو ایم نے اپنی جو پٹری سے کیا وہ اترے زیادہ تو تھا اس کی اور جو پذیرائی نہیں بانی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ کم تھا؟ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی طرف سے جو پچھلے دنوں بیانات آئے یا ان کے کہنے پر جو پی ٹی آئی چلی، جو سوشل میڈیا چلا، وہ زیادہ گناہگار ہیں یا بانی ایم کیو ایم زیادہ گناہگار ہیں؟ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جناب، چھوڑیں ان باتوں کو. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کو بھی سیاست میں اس طرح سے اب حصہ نہیں ملنا چاہیے جو انہوں نے ریاست مخالف بھائی جو میں بھی آپ سے کیا؟ کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے جو ریاست مخالف جو کچھ ان کا ویو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ہماری مسلح افواج کے بارے میں جو ان کی زبان رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کراچی سیاست میں ایک ہلچل آئی، ایک شور مچا، ایک دفعہ پھر بانی ایم کیو ایم کا نام آنے لگا بہت ساری جگہوں پر. پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت ملنے کے بعد کچھ سکا سانس لیا ایم کیو ایم پاکستان، خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو اس بات کی بالکل صفائی پیش کر دوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ خالد مقبول کے بھی سپورٹر ہیں، فاروق ستار کے بھی سپورٹر ہیں، اور پوری پارٹی ایک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل باتوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. پارٹی ایک ہے اور پارٹی پوری طریقے سے کام کر رہی ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں محبت اور یکجہتی کا پیغام لے کر ہم اس پروگرام کو آج وائنڈ اپ کریں گے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بڑی ہی پوزیٹیو بات کی حفیظ الدین صاحب نے، اور ہمارے ساتھ معراج الہدیٰ صاحب رہے، گیان چند صاحب رہے، نصرت صاحبہ رہی. ایک پوزیٹیو ٹاک شو، اس طرح کا کوئی پروگرام آپ کو آج دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا جو کہ ایک آپس میں لڑانے کی بھی ایک بات کی جاتی ہے. مگر یہ ایک پوزیٹیو بات، کیونکہ اس وقت پاکستان، کراچی شہر، سندھ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے اس طرح کے پوزیٹیو پروگرام اور اس طرح کے مہمان کو ہم لاتے رہیں گے اور دعا گو رہیں گے کہ نہ صرف پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے تمام ادارے مضبوط ہو، تمام جمہوریت مضبوط ہو، جمہوری پارٹیاں بھی مضبوط ہو، اور محبت کے ساتھ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ پاکستان گامزن ہو جائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. دیکھتے رہیے ہر ہفتے اور اتوار کے صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پر، اور 7 دن 24 گھنٹے تمام سوشل میڈیا پیجز پہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم. ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.